बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को शोहर से झगड़ा हुआ और शोहर ने गुस्से में आकर तलाक दे दी। सुबह माफ़ी मांगी लेकिन मैं मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब कहते थे अब हलाला कराना ज़रूरी है। शोहर के घर में छोड़ा देवर था, इससे निकाह करवा दिया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतज़ार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवर कमरे में आया उसने आते मेरे साथ मेरा नाम आयशा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि मेरे लिए वो किसी खूबसूरत मर्द को तलाश करें कि नहीं, बल्कि उन्होंने बस ये देखा कि अमीर लोग हैं और मेरे लिए एक ज़हीर नामी लड़के को पसंद कर लिया। वैसे तो उसको लड़का कहना नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी उम्र 32 साल थी और महज मैं 20 साल की थी। पर उनका घर बहुत बड़ा था और उनके घर में सिर्फ उनकी एक माँ और एक छोटा भाई जिसकी उम्र मुझसे छोटी थी। ये लोग बहुत ज़्यादा शरीफ अच्छे थे। मेरे बाप ने इनके बारे में पता करवाया तो सब ने यही कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ये ना किसी से झगड़ा करते हैं ना लड़ाई करते हैं, अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। इनके बाप दादा भी यही रहते थे। मेरे बाबा इसी बात पर मुतमईन हो गए कि अच्छे लोग हैं और मेरा रिश्ता से कर दिया। एक दफ़ा पूछा लेकिन मैं क्या कहती, क्योंकि मैं तो किसी और को पसंद भी नहीं करती थी। शादी वाले दिन मेरे शोहर ने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना। मेरा छोटा भाई है, मेरे लिए औलाद जैसा है, वो मेरे लिए काफ़ी छोटा है। मैंने इसको बाप की तरह पाला है क्योंकि जब वो 2 साल का था तब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, इसलिए तुमने इसका ख़ास ख्याल रखना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी, वो वाकई बहुत मासूम था। इसकी उम्र 15 साल थी लेकिन अक्ल में उसमें 12 साल के बच्चे वाली थी। वो मेरे आने से बहुत खुश था। वो कहता आप बहुत प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी इतनी प्यारी होगी। वो मेरे लिए भी अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आता, मुझे अपने फ़ोन में मज़ाहिया चीज़ें दिखाता, लतीफ़े भेजा करता। वो बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह लगता है। इसका नाम उमर था। कभी मैं देखती कि वो छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता तो कभी गेम खेल रहा होता। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती तो फ़ौरन भाग जाता। मुझसे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी उसको दे दिया करती। मेरा शोहर मुझे खर्चा देता, मेरे लिए हर महीने 4 सूट लेके आता। मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी लेकिन मेरे शोहर के अंदर एक हसास कमतरी जागने लगी, क्योंकि जब हम दावतों पे जाते सब लोग कहते कि कितनी प्यारी बीवी मिली है तुम्हें, वाह तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, कहीं तुम परिंदों को पानी तो नहीं पिलाते थे जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। मेरे शोहर के एक दोस्त ने तो मजाक में ये भी कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। मेरा शोहर उस टाइम तो हंस दिया लेकिन बाद में उसका मूड ख़राब हो गया। इसके बाद मेरे शोहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार मत हुआ करो, तुमको ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेकअप के बगैर भी अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए भी उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफ़ा बिना तैयार होकर गई तब भी लोग मेरी तारीफ़ करने लगे। इस रात मेरा शोहर झगड़ने लग गया। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा बेटा बाहर दूध वाला आया, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शोहर अचानक वहाँ आ गया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। दूध भी मेरे हाथ से गिर गया। जब मेरी सास ने यह मंजर देखा तो कहा क्या हो गया है, मैंने भेजा था इसे दूध लेने के लिए। तो उसने कहा आपने क्यों भेजा है, इतनी प्यारी लड़की को सुबह सुबह बाहर दूध वालों की नीयत ख़राब हो जाती तो सुबह सुबह औरतों को घर जा जा कर इनसे बातें करते हैं, और तुम वहाँ क्या करने गई थी, अपना आप दिखाने गई थी। मैं हैरान रह गई कि ऐसी तो वो आती नहीं थी कोई, मैं तो दुपट्टा लेकर गई थी। तो मेरे शोहर ने कहा आज के बाद तुम बुर्का पहनोगे। मेरी सास ने कहा हमारे खानदान में पहले किसी ने बुर्का नहीं पहना, जो तुम इसको बुर्का पहनाओगे, वो हजाब करती बस इतना काफ़ी है। लेकिन मेरे शोहर ने कहा नहीं, ये पूरा पूरा बुर्का पहनकर बाहर निकलेगी, पर्दा करना अच्छी बात है, लेकिन जब पर्दा आपके गले का तोक बना दिया जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे शोहर ने आस्ता आस्ता मुझे डांटना और बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ। बस यही सोचा था कि बड़े बेटे की शादी करूँगी तो इसके बाद हज के लिए चली जाऊँगी। छोटा बेटा अभी बहुत छोटा है, इसकी शादी में तो बड़ा टाइम है। मैंने सास को रुखसत कर दिया। मेरे शोहर ने कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है, सब लोग अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई लेकिन जब पार्टी में गए तो सबकी तवज्जो का मरकज़ मैं ही रही। यहाँ तक कि मेरे शोहर के बॉस ने भी मेरी तारीफ़ की। मेरे शोहर को बहुत बुरा लग रहा था। जब घर आए तो मेरे शोहर ने कहा कि मेरा बॉस तो किसी की भी तारीफ़ नहीं करता, उसके आगे सर अपना काट के रख दो तब भी नहीं करता, तुम्हारे कैसे आगे पीछे फिर रहा था। मैंने कहा तो इसमें क्या बुरी बात है। मेरे शोहर ने डांटना शुरू कर दिया। मैं भी तंग आ गई थी। मेरे शोहर ने कहा कि आज से तुम बिल्कुल नहीं मेकअप किया करोगी, और उसने मेरा सारा मेकअप उठाकर बाथरूम में फेंक दिया और तोड़ दिया। और इसके बाद उसने कहा तुम ऐसी कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करोगी। मैंने इतना कह दिया कि आप तो एहसास कमतरी का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर मैं तैयार नहीं होंगी तो लोग मेरी बजाय आपको देखना शुरू कर देंगे। बस यही मेरी गलती थी कि मेरी ज़बान से ये लफ्ज़ निकल गया और मेरे शोहर ने चीखना चलाना शुरू कर दिया।
اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اپنے شوہر کے منہ سے 3 دفعہ طلاق سن کر میں حیران رہ گئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے کہہ دیا، دور رہیے مجھ سے، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ میں بری طرح رونے لگی تو میرے شوہر نے کہا، نہیں، ایسے طلاق نہیں ہوتی، ہماری طلاق نہیں ہوئی، لیکن میں مطمئن نہیں تھی۔ صبح ہم لوگ مولوی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ تم نے 3 دفعہ کہا اور عورت نے سن لیا، اب حلالہ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، کوئی حلالہ نہیں کرنا، میں نے اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، ابھی تو ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، تو یہ سب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ میرا شوہر بار بار میری منتیں کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کوئی بے وفائی نہیں کی، کوئی بدکاری نہیں کی۔ میں غصے میں تھا، میرا غصہ تم پر نکل گیا، میں کیا کروں، مرد سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے دیور نے دیکھا میں کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ اس کمرے میں نہیں آ سکتے، میں جا رہی ہوں۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میرا شوہر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوا، جب تم صرف 6 مہینے بعد کی یہ بات سب کو جا کر بتاؤ گے تو تمہیں طلاق ہوگی، تو کیا تمہارے گھر والے تمہیں گھر بیٹھنے دیں گے؟ وہ تمہاری پھر بھی شادی کریں گے۔ تم نے دوبارہ بھی تو شادی کرنی ہے نا، تو تم مجھ سے دوبارہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ میں سب نہیں کر سکتی، یہ سزا عام مردوں کو دی گئی ہے، لیکن دراصل یہ سزا عورت کے لیے بھی سزا ہی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ طلاق آپ نے دی تو سزا میں کیوں لوں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے شوہر نے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، بار بار میری منت سماجت کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا کہ حلالہ کس کے ساتھ کروائیں گے آپ میرا؟ کون ہے حلالہ کرنے کے لیے؟ تو اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دیور اندر آیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ بھابھی کیوں رو رہی ہے؟ میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ لوگ لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے شوہر نے دیور کو سمجھا بجا کر باہر بھیج دیا اور خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا، میں اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا حلالہ کرواؤں گا، ویسے بھی بچہ ہے، اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حلالہ اس طرح ہوتا ہے یا نہیں۔ میری زندگی میرے شوہر کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی، وہ جو چاہ رہا تھا میرے ساتھ کرنے کو تیار تھا۔ میری ساس میرے سر پر نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کہا، یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے چاہیے، نہ ہی تمہارے گھر والوں کو اور نہ ہی میری امی کو۔ امی نے وہاں پر کچھ دن اور بھی رہنا ہے، کیونکہ ہمارے ادھر کچھ رشتہ دار بھی ہیں۔ امی کے آنے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور میرے شوہر نے بالآخر مجھے منا لیا، کیونکہ بے شک یہ مسئلہ صرف میرا ہی نہیں، میرے ماں باپ کی عزت کا بھی تھا۔ میرے پیچھے 4 بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں بھی چلی جاتی تو لوگ میری بہنوں کے رشتے بھی نہیں لیتے کہ بڑی بہن 6 ماہ بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی، کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر عورت بیوہ ہو جائے تو یہ معاشرہ اتنا برا بلا نہیں کہتا، لیکن اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر معاشرے کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ عورت نے کوئی بات کی ہوگی، زبان چلائی ہوگی، بات نہیں مانی ہوگی، ورنہ مرد کیوں طلاق دے گا؟ جبکہ میرے شوہر نے کس بات پر طلاق دی؟ صرف اپنے احساس کمتری کے لیے۔ میں نے شوہر کو صبح کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری رات میں سوچتی رہی کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، ویسے بھی کوئی کسی کو خوشی خوشی طلاق نہیں دیتا، غصہ یا پریشانی ہوتی ہے جو اس طرح کے کام کرواتی ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا، بار بار معافی مانگ رہا تھا، میرے پیروں میں بھی بیٹھ گیا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ اور میری بہنوں کی بھی عزت کا سوال ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرو گے؟ میرے شوہر نے کہا، کبھی نہیں کروں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ اس ٹائم میں نہیں سوچ پائی کہ مجھے نکاح بھی تو اس نے اللہ کو ہی حاضر ناظر جان کر کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دیور کو کس طرح سمجھائیں گے؟ اس کا نام عمر تھا، وہ بچہ ہے۔ میرے شوہر نے کہا، سمجھا دوں گا، ویسے بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس حلالہ پورا ہونا ہوگا اور اس کے بعد تم واپس میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ میرے شوہر نے اسے سمجھایا اور میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ میں اس وقت کس ذہنی حالت سے گزری تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ جس لڑکے کو میں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی، اس کو ایک بچہ سمجھتی تھی، آج اس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ بات کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اس لیے میرا شوہر اس بات کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جو اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور وہی گواہ بھی تھا، اور باقی گواہ بھی
وہی لے کر آیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ بہت ہی اچھا خیال ہے تمہارا، ہو جاتی ہے غلطی، کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ کہنا آسان تھا، مرد کے لیے تو غلطی کرنا بھی آسان اور گناہ کرنا بھی آسان، اور عورت کے لیے تو اس کی مجبوری کو بھی اس کا گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میرا دیور کمرے میں آیا، میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیا، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم چپ کر کے سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر میرا شوہر سویا کرتا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میرا دیور نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے کہا جب بھائی تمہارا ہاتھ پکڑتے تھے تو وہ بدتمیزی کرتے تھے کیا؟ تو میں نے کہا وہ میرا شوہر ہے، اس لیے۔ وہ تمہارا شوہر نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، میرے ساتھ نکاح ہوا ہے 4 گواہوں کے ساتھ، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا 4 گواہوں کے ساتھ، اور تم نے خود قبول کیا ہے۔ میں نے کہا یہ نکاح نہیں حلال ہے۔ اس نے کہا میرے لیے تو یہ نکاح ہے، اور مجھے چھوٹا بچہ مت سمجھنا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا تو میرے دیور نے مجھے چپ کروا دیا۔ اس نے کہا اگر تمہاری آواز یہاں سے باہر نکلی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میری غلطی تھی جو میں نے اس کو بچہ سمجھا۔ جس کا بھائی اس طرح کا تھا وہ خود کیسے معصوم ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنی بیوی کو چھوٹی سی بات کے پیچھے طلاق دے دی تھی اور پھر اس کا حلالہ اپنے ہی بھائی سے کروا دیا تھا، وہ بھی بنا عدت پوری کیے۔ ایسا شخص اپنے بھائی کو بھی کیا سکھائے گا؟ صبح ہوئی، میں بالکل چپ چاپ تھی، کسی پتھر کی طرح بیٹھی تھی۔ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ میں نے کہا اس کی جان کیوں لیتے ہو؟ اپنے آپ کی جان لو، اور میں اس سے پہلے بھی مجھے مار ڈالو، کیونکہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میرا شوہر بھی بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بس اب میں اسے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، پر میرا دیور طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا۔ میرے شوہر نے اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ بہت بڑا تماشا بن گیا۔ میری ساس اچانک سے آ گئی، جو ہمیں حیران کرنے کے لیے جلدی آئی تھی، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو میرے لیے لڑتا دیکھ کر بھی حیران ہو گئی تھی۔ یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی تھی، اور میرے گھر والوں کے سامنے بھی ساری بات کھل کر آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سارے ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم لوگ ان کے سر سے کیا کریں، انہوں نے تو اتنا بڑا تماشا بنا دیا۔ جب سارے بڑوں نے ہم سب کو ساتھ بٹھایا بات کرنے کے لیے، سب کا اپنا ہی بیان کیا گیا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو میں اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسلام میں یہ طریقہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف میرا دیور کا یہ بیان تھا کہ مجھے پہلے ہی بھابھی بہت پسند تھی، اور اگر میری شادی ان سے ہو گئی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ میں نہیں دوں گا طلاق، اور میں نہیں طلاق دینا چاہتا، اور میں نے نہیں دینی۔ سب نے کہا کہ تمہاری عمر بڑی چھوٹی ہے، تمہاری بھابھی تم سے 12-13 سال بڑی ہے۔ تو میرے دیور نے کہا میرا بھائی بھی تو میری بھابھی سے 12-13 سال بڑا ہے۔ سب لوگ میری ساس کو کہنے لگے کہ یہ آپ نے بے جوڑ شادی کیوں کی؟ ان کی وجہ سے آج یہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں کیا چاہتی ہوں، تو میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ بس مجھے دونوں سے نجات دلوا دیجیے، اور میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات کے اوپر تو کسی نے چوں تک نہیں کی، لیکن پھر امی نے دیور کو سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہارے پڑھائی کے دن ہیں ابھی، اسکول سے تم نکلے نہیں ہو، اور اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے، نکاح کر لیا ہے تم نے۔ جب تم سے کہا تھا کہ نکاح کے بعد تم نے اس کو طلاق دینی ہے تو پھر تمہیں طلاق دینی تھی، لیکن تم نے اپنے دماغ میں پلاننگ بنا لی کہ میں طلاق نہیں دوں گا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، تم اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ سب نے میرے دیور کے خلاف بات کی اور اس کو مجبور کیا، اس نے مجھے طلاق دے دی، اور میں
عدت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اس طلاق کی عدت کو پوری کرنی تھی۔ اس دوران میں یہ فیصلہ پورے طریقے سے کر چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤں گی اور اکیلی ہی رہوں گی، لیکن یہ تو صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے نا، کہ عورت اکیلی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ آج میں کامیاب عورت ہوں۔ پر ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میرے گھر والے ہی میرے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتے، ہم نے دوبارہ بھی تمہاری شادی کرنی ہے، نہ تو پھر تم اپنے پہلے والے شوہر کے پاس ہی واپس جاؤ، وہ بھی تو تمہیں اپنانا چاہتا ہے نا، اور تمہارے لیے مرے جا رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں بدل گیا ہوں، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میں پھر بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے زبردستی گھر سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر میں نہیں بٹھا سکتے، تم ہمیں اپنا آپشن نہیں سمجھاؤ، تمہارا شوہر ہی تمہارا آپشن ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، آج اس بات پر بھی یقین ہو گیا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور مرد کے بنا عورت کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو یا بھائی ہو۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی زبان پر بندش لگا لی اور پھر سے میرے شوہر کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ اب ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اپنی بیوی کو لے کر الگ جاؤں گا۔ اس بات پر میری ساس نے شور ڈالا، لیکن میرے شوہر نے کسی کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے اوپر والے حصے پر ڈبل پورشن بنوایا اور مجھے وہاں پر شفٹ کر دیا۔ ہمارا راستہ بھی الگ تھا اور بجلی پانی بھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بات بات پر روتی تھی۔ رات کو مجھے بہت برے خواب آتے تھے۔ میرا شوہر میرے لیے پریشان ہو گیا تھا، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی مجھے کسی بات سے منع نہیں کرتا تھا۔ مجھے کہتا کہ بس تم خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حلالہ مرد کے لیے سزا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کو کسی اور کی دسترس میں دینا پڑتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ عورت کے لیے بھی بہت بڑی سزا ہے، جس کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے مرد کے پاس بھی جانا پڑتا ہے اور پھر واپس اپنے شوہر کے ہی پاس آنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے اپنے شوہر سے آنکھ ملائے گی؟ زندگی بہت ہی بگڑ گئی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے دماغی ڈاکٹر کے پاس بھی دکھایا۔ اس نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ صدمہ اور دکھ ملا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کے 2 سال لگ گئے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں۔ اس حادثے میں مجھے اتنا صدمہ دیا، اس دوران میرے دیور کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ میری ساس نے کہا یہ باہر چلا جائے گا تو اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے امید دی، میرا ایک بہت سا پیارا سا بیٹا ہوا۔ اولاد کو پا کر میرا دماغ تھوڑا سا بہتر ہوا اور اب بس میں اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ ہوں۔ اب میں اپنے آپ کو ایک عورت کی طرح نہیں سوچتی، بلکہ ایک ماں کی طرح سوچتی ہوں اور اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہوں، سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اسی کے لیے جینا چاہتی ہوں اور اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ بس یہی میری زندگی کا اب مقصد ہے۔